अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। ईद की छुट्टियां थी और घर पर मैंने काफ़ी बगौर मुतालिया किया और मुशाहिदा किया कि जो कैंपेन चल रही थी ज़िमनी इंतखाब के लिए, और मैंने सोचा कि जब वापस दोबारा वीलॉग करूंगी तो उसके हवाले से एक कंपैरिजन रखा जाएगा कि PMLN की कैंपेन कैसी थी और PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब की कैंपेन कैसी थी, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो कह लें कि मरकज़ी क़यादत है दोनों जमातों की, वही अपनी कैंपेन को लीड कर रहे थे, तो मुकाबला टक्कर का होना चाहिए था। लेकिन सूरत हाल ये हुई कि मुझे लगा कि कोई कंपैरिजन ही नहीं हो रहा, बन नहीं पा रहा कोई कंपैरिजन। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने छोटे छोटे शहरों में भी बड़े बड़े क्राउड्स जमा कर दिए हैं और ये क्राउड भी फुल चार्ज्ड हैं, फुल रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और ये वो लोग थे जो कि खुद आए, जलसों में शरीक हुए, और ये वहाँ के मकामी लोग थे जो इन जलसों में शरीक हुए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकल आना, लोग कहते हैं जो जलसे बड़े बड़े हो जाते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे फ़र्क पड़ता है। उसकी वजह ये है कि कोई बड़े शहरों में इतने बड़े जलसे हो जाएं या कर लिए जाएं तो आप कह सकते हैं कि यार जहाँ ज़ाहिर है करोड़ों में आबादी है जिन शहरों की, वहाँ पर लोग निकल आते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो बड़े बड़े शहर हैं जिनकी लाखों में भी आबादी है, वहाँ पे भी लोग थोड़े से भी आप अगर कुछ पोर्शन भी उसका निकल आए तो ज़ाहिर अच्छे खासे क्राउड हो जाता है। लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पर लोग ही चंद लाख हैं, कोई 4 लाख की आबादी का शहर है या तहसील है या ज़िला है या कोई एक हल्का है किसी शहर का, वहाँ पर इतनी आबादी ज़ाहिर नहीं होती। और आम तौर पर जो बहुत सारे हमारे इस वक्त जहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं मुख्तलिफ़ हल्के, लोधरा है या फिर आप मुजफ्फरगढ़ का हल्का देख लें, DG खान है, फिर झंग में आप देख लें, यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। उस हिसाब से अगर मैं बहुत भी उसको मैं मुहतात अंदाज़ा भी कह लूँ कि 50,000 का भी क्राउड आया है, तो अगर 5 लाख किसी जगह की आबादी ही हो और उसमें से 50,000 लोग जलसे में आ जाएं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर हर ख़ानदान जो है वो 6 अफराद पर मुश्तमिल हो तो आप कह सकते हैं कि जनाब हर घर से एक शख्स तो जलसे में आ ही गया है। तो ये बहुत बड़ा प्रोपोर्शन बन जाता है उस लिहाज से कि अगर आप इन इलाकों की आबादी को मलहूज़े खातिर रखते हुए ये सोचें कि ये इतना बड़ा क्राउड कैसे हो गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप उसको इन कंपैरिजन देखें कि PMLN का उसी जगह पर जलसा जो है वो कितना बड़ा था, तो फिर आपको और भी अंदाज़ा हो जाता है। इमरान खान साहब के जितने जलसे मैं देख रही हूँ बड़े बड़े खुले मैदानों में वो जलसे कर रहे थे, जबकि मरियम नवाज़ साहिबा ने जितने जलसे किए ज़्यादातर उनके जलसे जो थे वो बहुत ही कंजस्टेड जगहों पर थे, छोटी जगहों पर थे, चंद कनालों के प्लॉट के ऊपर थे। और उससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद अंदर से वो लोग भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं और एक घबराहट है या एक खौफ है कि अगर बड़ी जगह पर जलसा किया जाएगा तो जलसा गाह शायद उस तरह भरी हुई नहीं होगी, जिस वजह से कंजस्टेड जगहों पर थे जलसे हुए। और तीसरी जो चीज़ है कि जो आप स्पीच का कंटेंट देखें तो इमरान खान साहब के पास बात करने के लिए जहां वो अमेरिकन साजिश का जिक्र करते थे, फिर वो महंगाई का जिक्र करते थे जो इस वक्त ज़ाहिर उनके लिए एक एज भी है उनकी पॉलिटिकल कैंपेन में, और उसके साथ साथ वो फिर नवाज़ शरीफ और जरदारी ख़ानदान के हवाले से जो इनका एक हमेशा का पर्सपेक्टिव है कि जी चोर हैं, डाकू हैं, उसको भी वो टारगेट करते रहे। लोटों को उन्होंने बहुत ज़्यादा टारगेट किया, मुनहरिफ अराकीन उनको उन्होंने ठीक से निशाने पर लिए रखा। फिर उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के जो मुख्तलिफ इक़दाम थे उनका भी जिक्र करते नज़र आए हमें। और इसके साथ साथ उन्होंने जो एक उनका हमेशा एक हम देखते हैं स्पीचेस का हिस्सा रहता है वो ये कि इस्लामिक टीचिंग्स और प्रीचिंग्स को भी वो उसमें शामिल रखते हैं, तो वो भी हमें उसका एलिमेंट जो है वो दिखता रहा। तो ये काफ़ी ज़्यादा उनकी एक जो स्पीच थी वो हमें एक मुरक्कब नज़र आती रही, जबकि मरियम नवाज़ साहिबा की जो स्पीच थी वो ज़्यादातर सिर्फ इमरान खान साहब टारगेटेड स्पीच होती थी, उन्हीं से उनकी बात आमतौर पर शुरू हुआ करती थी और वहीं पे वो ख़त्म हो रही थी। तो उनका जो टारगेट था वो सिर्फ इमरान खान की ज़ात की हद तक नज़र आ रहा था। उसमें बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें ना तो वो कोई अपने कैंडिडेट की बहुत खूबियाँ बयान करती हुई हमें नज़र आई और ना उनके लिए कोई वोट की अपील करती हुई उस तरह से नज़र आई, और ना ही वो हमें ऐसा दिखाई दिया कि शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस को बहुत हाईलाइट करके उजागर कर सकें, क्योंकि अभी तो उन्हें आए हुए टाइम भी बहुत कम हुआ है और सच जिस टाइम पर वो आए हैं उसमें तो उल्टा मुश्किलात ही आवाम के लिए ज़्यादा पैदा हुई हैं। तो उस सूरत में वो इस काबिल भी नहीं थी कि वो जाकर उसकी को हाईलाइट करती परफॉर्मेंस को कि जी बहुत अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो गई। तो
ان کے پاس زیادہ تر کہنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. تو ہر لحاظ سے جو کیمپین تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک مؤثر کیمپین تھی, ایک بہت ہی ہارڈ ورکنگ کیمپین تھی. ہارڈ ورک مریم نواز صاحبہ نے بھی کیا, نو ڈاؤٹ کیا, اور وہ اب سے نہیں کریں, وہ تھرو آؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کی الیکشن کیمپین انہوں نے رن کی, گلگت بلتستان الیکشن کی کیمپین رن کی, پھر پی ڈی ایم میں بھی وہ ہمیں مختلف جلسوں میں نظر آتی رہیں, وہاں پر بھی اس کو بھی رن کرتی رہیں. پھر اس کے بعد مارچز بھی انہوں نے کیے, مہنگائی مقاومہ مارچ اور یہ وہ, اور پھر اس کے بعد ضمنی انتخاب کی کیمپین بھی. تو وہ ایک ایگزاسٹ بھی ہو چکی ہیں مختلف جلسے جلوس کرتے ہوئے. تو ہمیں ان کی وہ جو کیمپین ہے اس میں وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ نہ تو ان کا اپنا پرسنل ایمبیشن اتنا ہے اس میں, نہ اس میں کوئی ہمیں بہت زیادہ انتھوزیزم اور لاجک نظر آ رہی ہے. خان صاحب کی کیمپین ہر لحاظ سے بہت ہی امپریسو تھی, اور اب جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں, چاہے وہ آپ کسی بھی میڈیا چینل کے روڈ شو کو دیکھ لیں جس میں بہت سارے اینکرز جو ہیں وہ جا کے روڈ پہ لوگوں کی رائے معلوم کر چکے ہیں, اس کو دیکھ لیں, چاہے آپ مختلف تنظیموں کے دیکھ لیں, چاہے آپ ٹویٹر پر ہونے والے ڈفرینٹ اینکرز اور صحافیوں کے پولز کا رزلٹ دیکھ لیں, چاہے آپ جا کر خود ایک لوگوں کے ساتھ جو آپ کا جن کا رابطہ ہے ان سے آپ معلوم کر لیں. جو جنرلی ایک اس وقت پرسیپشن بلڈ ہو چکا ہے وہ یہی ہے کہ جناب جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے انتہائی مؤثر کیمپین کے بعد یہ پوزیشن اپنی بنا لی ہے کہ وہ اس وقت ضمنی الیکشن میں زیادہ سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں ہے, اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 14 سے 15 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف اس ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے باوجود جیتنے کی پوزیشن میں ہے, جو کہ ایک بڑی تعداد ہے. اور اگر اتنی تعداد میں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے مطلب ہے کہ گیم از اوور فار دس امپورٹڈ گورنمنٹ. تو یہ ایک بہت ہی ظاہر ان کے لیے ان ایکسیپٹیبل قسم کی سچویشن ہے اس گورنمنٹ کے لیے, اور انہوں نے یہ اب سوچا ہے کہ اس کو بائی ہوک اور بائی کروک جو ہے مینیج کیا جائے. اس کے لیے کوششیں تو کافی کی جا رہی ہیں, لیکن وہ کوششیں بارآور ثابت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں, اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے اندر الٹا ریونج ہو رہا ہے. آپ نے وہ ایک فلم کا ڈائلاگ ہے بڑا مشہور سا سنا ہوگا کہ مولا نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردہ. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی کا کوئی عروج چل رہا ہوتا ہے تو اس میں جب تک کہ وہ شخص خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا تہیہ نہ کر لے, اس وقت تک جتنی بھی کوششیں اس کو نقصان پہنچانے کی, اس کو زوال پذیر کرنے کی جائیں, وہ سب الٹا گلے پڑ رہی ہوتی ہیں اور اس کو فائدہ دے رہی ہوتی ہیں. یہی سچویشن ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. اس کیمپین کے دوران مختلف طریقوں سے یہ کوشش تو کی گئی ہے, کبھی آڈیو ویڈیو لیکس کے ذریعے, کبھی کوئی کرپشن کا سکینڈل لا کے, کبھی ہم نے دیکھا کہ وہ طیبہ گل سکینڈل سامنے نکل آیا, کبھی ہم نے دیکھا کہ مقدمات کی بات کی گئی, کبھی ہم نے دیکھا لوگوں کو لالچ دینے کے لیے کچھ انسینٹیوز دیے گئے. کچھ بھی کیا جا رہا ہے, ہر چیز ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بے اثر ہو چکی ہے, اس کا کوئی ہمیں امپیکٹ ہی نظر نہیں آتا. 1 سے 2 دن وہ ٹاک شوز کی زینت بن بھی جائے تو اس کے بعد وہ خبر کہیں دوبارہ دکھتی ہی نہیں ہے, اور نہ ہی لوگوں کے آنے والے کراؤڈ کے اثر سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب ان پہ کوئی اثر ہوا ہے. وہ اسی طرح نکل رہے ہیں, لوگ اسی طرح ان کے بیانیے کے ساتھ جڑے کھڑے ہیں. میں نہیں کہتی وہ صحیح ہیں, سب چیزیں غلط ہیں, لیکن وہ اس وقت ہیں بے اثر. اور یہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب تا وقت ہے کہ خود اپنے اوپر کوئی خودکش حملہ نہ کر لیں, فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کے اگینسٹ آپ کوئی بھی چیز کھڑی کر رہے ہیں تو وہ ان کو نقصان پہنچا رہی ہے, وہ الٹا آپ کو خود نقصان پہنچا رہی ہے ہر لحاظ سے. اور یہی ہمیں اس وقت ضمنی انتخاب میں بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس وقت بہت سارے جو سپورٹرز ہیں اس حکومت کے, جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, مقتدر حلقے, مختلف جو ادارے ہمارے, ان کا بھی ہاتھ پشت پناہی نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کو بھی اس کا اندازہ ہے, وہ اس کا برملا اظہار بھی کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو تو انہوں نے سیدھا نشانے پہ لیا ہوا ہے کہ وہ تو ہیں ہی ان کے ساتھ ملے ہوئے, اور وہ باقاعدہ مریم اور حمزہ سے انسٹرکشنز بھی لیتے ہیں. لیکن اس صورتحال میں ہمیں نظر یہی آ رہا ہے کہ جو بھی لوگ ان کے ساتھ ملے بھی ہوئے ہیں, الٹا ان کے لیے بھی لوگوں کے اندر ریونج فل جذبات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. لوگ ان کے اوپر بھی غصہ کر رہے ہیں, ان سے بھی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں, اور وہ صرف سیاستدانوں تک محدود نہیں ہے. اب صورتحال اب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اس بائی الیکشن کے نتیجے کو اگر زبردستی روکنے کی کوشش کی گئی, بدلنے کی کوشش کی گئی, تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ابھی تک مسٹر ایکس اور مسٹر وائی تک رکے ہوئے ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں, اور وہ پھر باقاعدہ نام بھی لے ڈالیں.
اور اس کے بعد جو صورتحال بنے گی اس میں پھر ہمیں زیادہ تصادم بھی نظر آئے گا, اس میں ہمیں پھر زیادہ جو چیزیں ہیں وہ بگڑتی ہوئی نظر آئیں گی. تو اب ہمیں اس چیز کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ بیسیکلی ڈیسائیڈ یہ کرنے جا رہا ہے کہ آگے چل کے چیزیں سموتھ ہونے جا رہی ہیں یا پھر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک زور پکڑنے والی ہے. میں پھر سے بتا دوں کہ اس الیکشن کے رزلٹ سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ کیا کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک زور پکڑنے جا رہی ہے یا نہیں, کیونکہ اگر ایسا ہوا اور عمران خان صاحب کی فتح کو شکست میں بدلا گیا جس پر انہیں پورے ان کے پاس اگر اس کے ایویڈنس ہوئے چیزیں ہوئیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے حوالے سے عمران خان صاحب بھی پھر تھوڑے سے زیادہ ایگریسو موڈ میں ہمیں دکھائی دیں, اور یہ کسی کے لیے بھی اچھا شگون نہیں ہوگا اگر تصادم کی طرف صورتحال جاتی ہے, کیونکہ ادارے ہمارے عوام کے ہی سپورٹ سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں, اور اگر عوام ایک طرف اور ادارے دوسری طرف کھڑے ہوں تو نہ یہ عوام کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی اداروں کے لیے اچھا ہے. تو اس پر بہت ہوش مندی سے کام لینا ہوگا, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں اور اس کے بعد لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ انہیں کس طرف جانا ہے اور کیا کرنا ہے. یہ جو گیم ہے یہ عمران خان صاحب کو اگر آپ زوال پذیر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں خود ہی وقت کی رفتار سے خود ہونے دیں اگر ان کی اس میں لکھا ہوا. اگر آپ اس کے لیے زبردستی کرنے کی کچھ کوشش کر رہے ہیں تو وہ الٹا آپ کے گلے پڑی, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا, نقصان ہو رہا ہے. اور ایک ایسا ہی نقصان ہمیں ایک اور نظر آ رہا ہے کہ جب سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا ہے ڈیٹیل ججمنٹ جس میں انہوں نے جو 9 اپریل کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے تحریری فیصلہ جو ہے جاری کیا ہے رات گیا, اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ اس پہ تنقید ہو رہی ہے. فیصلے پہ تنقید کی بھی جا سکتی ہے. فواد چودھری صاحب نے بڑی تند و تیز پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بھی بالکل اڑا کے رکھ دیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو, اور انہوں نے کچھ چیزوں کے حوالے سے بڑے اہم سوال بھی اٹھا دیے ہیں اور کچھ کامنٹس بھی ان کے بڑے بہت ہی مجھے خطرناک لگے, جو انہوں نے کہا کہ ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے اور اگر یہ طے کر لیں کہ پھر یا پھر انہوں نے اپنا یہ سیاسی کردار رکھنا ہے یا نہیں. تو یہ بڑی معنی خیز باتیں ہیں. اس پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے چل کے پاکستان تحریک انصاف کا جو انداز ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو عدالت نے اس میں سائفر کے حوالے سے بات کی ہے اس پر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سائفر کا معاملہ تو سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا ہے, اس کو جھوٹ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. سپریم کورٹ نے تو اپنے فیصلے میں خود لکھا ہوا ہے, اس وقت فیصلے کی جو چیدہ باتیں میرے سامنے ہی ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو متن دیکھا ہی نہیں سائفر کا پورا, تو جب آپ نے متن دیکھا ہی نہیں تو آپ کو کیا معلوم کہ یہ متن ٹھیک تھا یا غلط تھا. جب اس پہ تفتیش ہوئی ہی نہیں, جب اس پہ تحقیقات ہوئی ہی نہیں تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. تو یہ ایک بڑی ہی عجیب سی بات ہے کہ ایک پرائم منسٹر ملک کا یہ بات کہہ رہا ہے, صدر اس پہ کر رہے ہیں, چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہیں, جو اس پر سیکیورٹی آپ کی کمیٹی ہے وہ بیٹھ کے 2 دفعہ اجلاس کر چکی ہے, جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کریے کہ جی مراسلہ آیا تھا, لیکن اس پہ تحقیق آگے کوئی نہیں کرنا چاہتا. آخر کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ یہ نہ جو کرنے کا ایک ہمیں پیٹرن نظر آ رہا ہے یہ شکوک و شبہات کو مزید جنم دے رہا ہے. ابتدا میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو شاید سوچ رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب کا یہ کوئی پولیٹیکل سٹنٹ ہو اور صرف سیاسی ان کا ایک گین کرنے کا طریقہ ہو, لیکن اب لاجیکل مائنڈ رکھنے والے تمام لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اگر واقعی وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر تو اچھا ہے آپ تحقیقات کروا دیں, ایک دفعہ ہو ہی جائیں تحقیقات, لوگوں کو پتہ چل جائے, وہ ایکسپوز ہو جائیں. لیکن تحقیقات نہ کرانے کا جو ایک مسلسل ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہو رہی, اس سے تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید واقعی پھر کوئی بات ہے جس کی وجہ سے تحقیقات کی طرف نہیں جایا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اداروں کے اوپر, اور جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے, جس سے یہ چلیں ثابت نہیں بھی ہو رہا تو ایٹ لیسٹ شکوک و شبہات ہر آدمی کے ذہن میں جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں کہ یقینی طور پر پھر سائفر میں واقعی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے اس کو نہیں پروب کیا گیا. اور عمران خان صاحب نے بھی جو ڈی جی خان کا جلسہ تھا اس میں بڑے کلیئرلی پھر سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ تنقید بھی کی. انہوں نے کہا میں ہرٹ بھی ہوا ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کس کو خط لکھا گیا, کیوں لکھا گیا, کیا اس سے ڈیمانڈ کی گئی, کس طرح لوگ ہمارے جو تھے ان سے ملتے رہے, اس باتوں پر کیوں نہیں تفتیش ہوئی, کیوں نہیں تحقیقات ہوئی. تو ایک چھوٹا موٹا کمیشن بنا دیں, دیکھ لیں کیا حرج ہے اس میں, نہ بنانے سے کیا نقصان ہو جائے گا, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. البتہ آپ نے ایک سٹرونگ نیریٹو ضرور دیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو, جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اب دل میں گھر کر چکا ہے, ہر بندے کے زبان پر ہے. عام سے بھی آپ شخص کو جو بہت پڑھا لکھا نہیں, اس سے بھی آپ جو لوگ جا کے اب گلیوں چوراہوں میں بات کر رہے ہیں, ٹی وی اینکرز ہوں یا یوٹیوبرز ہوں, کوئی بھی ہوں,
وہ آپ کو ساری کہانی بتا رہے ہوتے ہیں. تو وہ سرایت کر چکا ہے جناب. آپ اس بات کو جتنا مرضی یوں کہہ لیں کہ زمین سے لگانے کی کوشش کریں, لیکن لوگ اس چیز کو بائی کر رہے ہیں, ان کا نیریٹو, اور کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہمیں کھڑے مختلف جلسوں میں نظر آ رہے ہیں. اور جتنا زیادہ آپ اس چیز کو دھونس اور طاقت سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, الٹا اتنا زیادہ ان کی اس میں نیریٹو میں ہمیں اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے. شہباز شریف صاحب پیٹرول سستا کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ صرف یہ بھی بہت سارے پولیٹیکل سٹنٹ میں سے ایک سٹنٹ نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ بائی الیکشن کے اوپر مسلم لیگ نون کی حالت پتلی نظر آ رہی ہے ہر سروے میں, تو اب وہ ہر ممکن حربہ کر رہے ہیں. 100 یونٹ بجلی کا بھی انہوں نے اعلان کیا تھا, وہ ویسے ہی سسپینڈ کر دیا ہے, لیکن بعد میں بھی دیکھ لیں گے کہ واقعی کیا وہ اس کو پرسو کرتے ہیں یا نہیں, کیونکہ آئی ایم ایف سے جو آپ کی ڈیل ہے, جو صورتحال ہے, اس کے اندازے میں لگ نہیں رہا ہے کہ آپ کوئی عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہیں. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ یہ پیٹرول جو ہے مطلب لوگوں کو اتنا بیوقوف مت بنائیں کہ آپ پہلے 100 روپیہ اس کو بڑھا دیں اور اس کے بعد 18, 20, 25 روپے کم کر کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ بڑا کو ریلیف دے دیا ہے اور عوام اس بہکاوے میں جا کے شیر کو ٹھپے لگا دیں گے. ایسا نہیں ہے. لوگوں کو پتہ تھا کہ 100 روپے بڑھا کے اگر 10, 20, 15, 30 روپے کم کر دیا آپ نے تو پھر وہ نہیں ہے. یا تو آپ اس کو واپس اس پوزیشن پہ لے کے آئیں اور پھر رہنے دیں, یا تو یہ ساتھ میں یہ اعلان کرتے کہ جناب اب یہ ایسا ہی رہے گا اگلے 4 مہینے, تو پھر تو بات بھی تھی. تو یہ جو چیز ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ بھی پولیٹیکل سٹنٹ کیا ہے. یہ بھی کیا واقعی لوگوں کو اس سے کوئی اثر پڑے گا یا نہیں, فی الحال تو بادی النظر میں مشکل لگ رہا ہے, لیکن ظاہر ہے الٹیمیٹلی الیکشن ڈے پہ ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو ہماری فردر ڈیٹیل انالیسز ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کی ولاگ سے